अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ ARYQ TV देखा जा रहा है और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं, उन तमाम की खिदमत में मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं जनाब प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। जनाब परवरदिगार आलम जो बड़ा ही गफूर रहीम है, जो खालिक अर्ज़ो समा है, जो मालिक है कुल कायनात का, हम उसी की इबादत करते हैं और बेशक हमारा ये ईमान, ये अक़ीदा है कि हमें उसी की जानिब लौट कर जाना है। और हम इबादत करते हैं उस पाक परवरदिगार आलम की जो दीन इस्लाम का जो तसव्वुर इबादत है, उस पर भी बात करेंगे आज इंशाअल्लाह ताला। आज अगर हम बात करें तो इस्लाम का जो फ़लसफ़ा इबादत है वो दीगर मज़ाहिब के फ़लसफ़ा इबादत से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। यानी अगर हम दीगर मज़ाहिब की बात करते हैं तो वहाँ का फ़लसफ़ा इबादत बहुत महदूद है, लेकिन इस्लाम एक वसी नज़रिया देता है। इस्लाम एक इतना खूबसूरत मज़हब है कि जो फ़लसफ़ा इबादत इस्लाम देता है, यानी उस खालिक हकीकी के सामने अपने आप की यानी अपनी ज़ात की नफ़ी करना है, क्योंकि इंसान की तख्लीक का मकसद इबादत ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो अपने आप को हवाले करना है उस रब्बे कायनात के, अपने आप को सरनिगू करना है उस रब्बे कायनात के, यानी अपने आप को उस रब्बे कायनात के हवाले कर देना है। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जो फ़लसफ़ा इबादत हम तक पहुँचा है, उसमें दिल की पाकीज़गी का होना, सफाई का, रूह का पाकीज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अमल में इखलास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अमल में इखलास, रूह को पाकीज़ा कैसे करना है, दिल को मुताहर कैसे करना है, यानी सही तौर पर इस्लाम का जो फ़लसफ़ा इबादत है उसको कैसे समझा जाएगा, आज इसी मौजू पर बात करेंगे। इस पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ फरमा जो दो मेहमान शख्सियात शरीक गुफ्तगू होंगी, उनका तारुफ़ आपके सामने कराती चलूँ। हमारे साथ जो पहली शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, बिलाशुबा आप उन्हें जानते हैं, पसंद करते हैं, मेरी पहचान की एक मुस्तकिल मेंबर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। आप खैरियत से हैं? आप जी ज़ैनब, मेरे रब का एहसान है। माशाअल्लाह, बहुत खुश रहिए, शादो आबाद रहिए। अगली नशिस्त पर जो तशरीफ़ फरमा मेहमान शख्सियत हैं वो भी गाहे बगाहे मेरी पहचान में तशरीफ़ लाती हैं, बहुत उम्दा गुफ्तार हैं, आलिमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलिमा आमना सिद्दीकी। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं? खैरियत से हैं आप? खुश आमदीद कहते हैं आप दोनों को मेरी पहचान में। आपका गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले इबादत का जो मफ़हूम है आप वो इरशाद फरमा दीजिए, और इबादत के हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो इरशादात बयान फरमाए हैं, फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए ज़ैनब, इबादत लफ्ज़ अब से निकला है, और इबादत के लफ्ज़ी मायने बंदगी, आज़ी, इनकिसारी, अताअत और फर्मा बरदारी के हैं। अल्लाह के अहकाम पर अमल करना और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाम इबादत है। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर यह है कि अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, वो वाहिदुल ला शरीक है, उसके अहकाम पर अमल करें, हर अमल उसकी रज़ा और खुशनुदी के मुताबिक करें, उसी से मांगें, उसी से झुक के आगे झुकें, इसलिए कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसके हुक्म के मुताबिक चल रहा है। कह दो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी ज़िंदगी का हर अमल मेरे अल्लाह के लिए है, जो दोनों जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद तलब करते हैं। ए मेरे रब, जिसे तू हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे तू गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने इंसानों और जिनों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें या तुमसे पहले लोगों को
پیدا کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو دو حصوں میں تقسیم کیا, حقوق اللہ اور حقوق العباد. زینب, اللہ اپنی رحمت سے اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے, لیکن بندوں کے ساتھ کی ہوئی کوئی بھی زیادتی معاف نہیں کر سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اپنا سر اللہ کے لیے جھکا لیا اس نیت کے ساتھ کہ کوئی نیک عمل کرنے والا ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے, نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, وہی عبادت کے لائق ہے, وہ واحد لا شریک ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزرے تھے, کچھ لوگوں کو جمع دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مومن ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ جو کہنے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, وہ واحد لا شریک ہے, اس کی رضا خوشنودی کے مطابق چلتے ہیں, اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم تم لوگ واقعی مومن ہو. تو اللہ کی عبادت کریں, وہ خالق کائنات ہے, وہ مالک کائنات ہے, وہ ارحم الراحمین ہے, وہ رازق کل کائنات ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. میرا رب واحد لا شریک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک وہی رب جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. آمنہ آپ کی جانب بڑھوں گی. اسلامی عبادات کی اقسام کی بات کر لیتے ہیں, جہاں تک آپ نے بہت خوبصورت انداز سے قرآن مجید کی روشنی میں ارشاد فرمایا. اقسام کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا اور ان کی خصوصیات کچھ مختصر سی بیان فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج جو ہم عبادت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو کوشش میری یہی ہوگی کہ بہت آسان الفاظ میں سمجھایا جا سکے کہ عبادت دراصل ہے کیا. کیا صرف نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج ادا کرنا ہی عبادت ہے؟ تو اس کو اگر اس کی ڈیفینیشن میں جائیں, اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ کرنا, اور ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے رک جانا عبادت ہے. اب یہ بہت ایزی ٹرمینالوجی ہو گئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے زندگی میں اور کیا نہیں کرنا, یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, سورہ بقرہ کا مفہوم ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. سورہ طٰہٰ کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں, مجھے ہی اپنا معبود مانو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو. اب ان ریفرنسز کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت کس کس انداز سے ہوتی ہے, عبادت کی اقسام کیا ہیں. تو عبادت کی 4 قسمیں جو آپ کی گوش گزار کر دیتی ہوں. سب سے پہلی قسم ہوتی ہے قلبی عبادت, اور اگر مطلب آپ دیکھیں عقلی طور پر بھی اس کو دیکھا جائے تو یہ کوئی بھی چیز کسی بھی کام کو کرنے کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں سب سے پہلے ارادہ ہوتا ہے, سب سے پہلے نیت ہوتی ہے. تو دل میں ایک چیز کا پختہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو ایمان سب سے پہلے دل میں داخل ہوتا ہے. تو قلبی عبادت ہو گئی کہ اس کو وحدہ یکتا ماننا, اس کو وحدہ لا شریک ماننا. پھر آتی ہے زبانی عبادت. زبانی, اب زبان سے اقرار کرنا کہ وہ میرا رب ہے, میں اس کی بندگی کرتا ہوں, وہ واحد و یکتا ہے, وہ واحد و لا شریک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی جسمانی عبادت. اب ہم آتے ہیں پریکٹس میں, اب ہم نماز پڑھتے ہیں, پھر ہم روزہ رکھتے ہیں, پھر ہم حج کرتے ہیں. پھر چوتھی جو کیٹیگری, جو چوتھی قسم ہے عبادت کی وہ ہے مالی عبادت. پھر حج میں بھی مال خرچ ہوتا ہے اور زکوٰۃ میں بھی مال خرچ ہوتا ہے. تو یہ 4 کیٹیگریز ہیں کہ جن کے اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ عبادت ہم انسان جو ہے وہ کرتے ہیں. رہی بات یہ کہ عبادت کی اقسام کو کس طرح فالو کیا جائے, تو اس کا سب سے آسان حل یہی ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم, الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل کیا. اب یہ جو انعامی یافتہ لوگ ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام نازل فرمایا ہے. تو ان کی حیات جب ہم پڑھتے ہیں, ان کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے
ہر وہ عمل اختیار کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھا اور ہر وہ عمل سے رک گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پسند تھا. اب ایک بہت وسیع مقصد عبادت کا ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. اب زندگی گزارنا بھی, اگر آپ اس ٹرمنالوجی پہ چل رہے ہیں تو زندگی گزارنا بھی ایک عبادت ہے کہ آپ اپنے آپ کو غصہ حرام ہے, غصے سے روک رہے ہیں, آپ عبادت کر رہے ہیں. شراب حرام ہے, آپ اس سے اپنے آپ کو روکا تو آپ عبادت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جھک رہے ہیں, اللہ کو پسند ہے. حقوق العباد کے حقوق ادا کر رہے ہیں لوگوں کے, وہ اللہ نے حکم دیا ہے وہ آپ کر رہے ہیں, تو گویا آپ عبادت کر رہے ہیں. تو ہر المختصر یہ کہ ہر وہ کام جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو تقرب کا ذریعہ بنتا ہے, قرب عطا کرتا ہے, وہ عبادت ہے. اور جو اللہ کی بارگاہ میں دوری اختیار کرا دیتا ہے, اس عمل سے رک جانا بھی عبادت ہے. اچھا, اس کو مزید اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں خصوصیات کے اعتبار سے, تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف نماز روزہ جو ادا کر رہے ہیں یہ عبادت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, عبادت سب سے پہلے اگر اس فقہی اعتبار سے ہم اقسام میں جائیں تو فرض عبادت الگ ہوتی ہے, سنت عبادت الگ ہوتی ہے, نوافل الگ ہوتے ہیں. تو یہ تمام عبادتوں کی بھی جو ہے وہ جہتیں ہیں. فرض کی میں اگر ڈیفینیشن یہاں پہ بتانا چاہوں تو فرض تو وہ ہر انڈیویجولی مومن پر فرض ہے, اس نے وہ ادا کرنا ہے. اس نے اگر وہ چھوڑا تو اس کا جواب دہ وہ ہوگا اور اس پر گناہ بھی ملے گا. پھر دیگر عبادتیں جو آ جاتی ہیں, سنت اور نوافل کی عبادت جو آ جاتی ہے, تو میں جہاں سے بات شروع کر رہی تھی کہ ہم دعا مانگتے ہیں الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان کا جن پر تو نے انعام کیا. یہ جو انعامی یافتہ لوگ تھے نا, یہ عبادت کے علاوہ ایکسٹرا ایفرٹس بھی کیا کرتے تھے. ایکسٹرا ایفرٹس کیسے ہوتے تھے؟ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو ہم انہی لوگوں کی روش پہ چلنے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں. فرض جو ہے وہ تو ہمیں ادا کرنا ہی ہے, لیکن اگر اب آپ بحیثیت مومن, بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ نوافل کا راستہ اختیار کر لیجئے. یہاں ایک بات میں آپ کو اور بھی گوش گزار کرنا چاہوں گی, جب ہم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں یا اپنے اسلاف کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ جو شب بیداری کیا کرتے تھے, نوافل کا ٹائم وہ ہوا کرتا تھا, رات بھر نوافل کرتے تھے, قیام اللیل کیا کرتے تھے. اس کی بھی بہت بڑی وجہ ہے. دن میں نوافل کو مؤخر اس لیے کیا جاتا تھا کہ دن میں انسان روزگار کماتا ہے, حقوق العباد ادا کر رہا ہوتا ہے, والدین کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, زوجین کے حقوق ہیں, وہ سب ادا کر کے جب رات میں ہر کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اب وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مصلی بچھا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور نوافل کے ذریعے مزید ایکسٹرا عبادت کر کے, ایکسٹرا ایفرٹس کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا کرتے. اور پروردگار عالم نے تو خود بھی فرمایا نا کہ دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہوں گے, کچھ وقت آرام بھی کر لیا کرو. اور جس طرح سے عبادات کی تقسیم بتائی ہے تو ہمیں خود بھی اس کے لیے ٹائم کو شیڈول بنانا ہے. اور اس رب کو قلبی عبادت جس طرح سے بتایا تو دل میں تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس رب کو یاد ہی کرنا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. اسلام کا فلسفہ عبادت آج کا ہمارا موضوع سخن ہے, اور دونوں مہمان شخصیات بہت عمدگی سے اس عنوان کے تحت گفتگو فرما رہی تھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عالمہ آمنہ صدیقی صاحبہ. آپ دونوں نے بہت ہی پیاری گفتگو کی. مزید گفتگو کا آپ آگے بڑھاتے ہیں, اور جس طرح سے قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے ارشاد فرمایا آپا, پھر اقسام کی بات ہوئی, خصوصیات کی بھی بات ہوئی. اب بات کر لیتے ہیں دیگر مذاہب کے حوالے سے, اور اسلام کے فلسفہ عبادت کو ہم بات کرتے ہیں. تو اگر تقابلی جائزہ بھی لیا جائے, یعنی اسلام کا جو فلسفہ عبادت ہے آپا, وہ دیگر مذاہب کی عبادات سے کیسے مختلف ہے, کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عبادت مقصد ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو پیدا کیا گیا. زینب, جب ہم اسلام کے فلسفہ عبادت پر بات کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اسلام کا فلسفہ عبادت چند رسومات یا کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے, بلکہ اسلام کا فلسفہ عبادت یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں بسر ہو, ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں بسر ہو, ہر لمحہ اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں, ہر لمحہ اس کی رضا و خوشنودی کے مطابق کام کریں, اور جن فرائض کی بجاوری کا اس نے حکم دیا ہے اس کو ادا کریں, اور جس سے کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے گریز کیا جائے. دیکھیں, مومن کی زندگی کا ہر لمحہ, اس کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ہر لمحہ اس کا عبادت ہے, بشرط کہ اسلامی قانون کے مطابق ہو, اللہ کے احکام کے مطابق ہو, شریعت کے مطابق ہو, اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہو, تو مومن کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر عمل عبادت بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے خوشنودی لکھ دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی ناراضگی والے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ دیکھیے جب ہم دیگر مذاہب سے اسلامی عبادات کا موازنہ کرتے ہیں تو دیگر مذاہب میں عبادت کا سلسلہ انتہائی محدود ہے، جبکہ اسلام میں دین اسلام میں عبادت کا سلسلہ انتہائی جامع ہے۔ دیگر مذاہب میں صرف چند کلمات اور رسومات کی ادائیگی کا نام عبادت ہے، جبکہ دین اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ دیکھیں زینب، دین اسلام میں عبادت انسانی فطرت کے مطابق ہوتی ہیں، جبکہ دیگر مذاہب میں غیر فطری اعمال اور افعال کو بھی عبادت کا درجہ دیا گیا گا۔ دیگر مذاہب میں عائلی اور خاندانی زندگی کو فراموش کر دیا گیا ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں دین اسلام میں ماں باپ کا ادب کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کرنا، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، بڑوں کا ادب کرنا، اپنے رشتوں کو پہچاننا، ان کو بھی اور انسانیت کی خدمت کرنا، اس کو بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے گا۔ جب ہم اسلام کے فلسفہ عبادت پر بات کرتے ہیں تو دیکھیں جہاں اسلام کی عبادت سے ہمیں ہماری اخلاقی تربیت ہوتی ہے تو اس سے روحانی قوتوں کو بھی جلا بخشتی ہے۔ جہاں اسلام کا فلسفہ عبادت ہمیں اچھائی، برائی، نیکی، بدی ان کا ہمیں فرق سکھاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دل میں قرب الہی بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ تمام عبادات انسانیت کی فلاح کے ساتھ ساتھ قرب الہی کا بھی ذریعہ ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا دین مذہب سب سے اچھا مذہب۔ سبحان اللہ، یعنی سب سے پہلے تو ہم نفی کرتے ہیں نا کہ نہیں ہے کوئی الہ، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو وہ ایک اور واحد دین اسلام کی جو عبادت کا فلسفہ اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ہے ایک اور واحد اللہ کو ماننا۔ یعنی ہم نے کوئی بہت زیادہ نعوذ باللہ معبود نہیں تراشے ہوئے ہیں جن کی عبادت کرنی ہے، صرف ایک واحد یکتا اس رب کی عبادت کرنی ہے جو اکیلا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ آمنہ آپ کی جانب بڑھیں گے، یہ ارشاد فرما دیجئے آمنہ، عبادت کس نیت سے، پھر کس انداز سے، کہ کیا انداز ہونا چاہیے اس رب کائنات کو منانے کا، اس کی عبادت کرنے کا، پھر مقصد کس مقصد سے کرنی چاہیے، ارشاد فرما دیجئے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں مل کر بس اس رب کی عبادت کا حق ادا ہو جائے۔ حق کیسے ادا کریں گے، فرمائیے گا۔ جی میں یہ بتانے کی کوشش کروں گی یہاں پر کہ عبادت کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمیں دنیا میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور انیشل اسٹیج ہوتی ہے، ابھی سٹارٹ ہے محبت کا، تو ہم ہر کسی ملنے والے سے، اپنے رشتہ داران سے اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی اس کی باتیں، بس ہمارا دل چاہتا ہے ہم اسی کی باتیں کرتے رہیں، اسی کا ذکر ہوتا رہے۔ تو جب بات آتی ہے اللہ رب العزت سے محبت کی تو انداز یہی ہونا چاہیے ایک مومن کا کہ ہمہ وقت زبان جو ہے اس کے ذکر سے تر رہے۔ نیت کیا ہوتی ہے، نیت کیا ہونی چاہیے کس نیت سے، کہ بس تو ہے ہی پیار کے قابل، تجھے سراہنا چاہیے، تیری تعریفیں کرنی چاہیے، تیرا ذکر ہمہ وقت کرتے رہنا چاہیے، جو کہ ہمیں قرآن و حدیث سے بھی درس ملتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہمہ وقت کرو۔ تو بس اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کے ذکر سے اب آپ دیکھیے آپ ذکر اپنے رب کا کر رہے ہیں، محبت کی گواہی آپ دے رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، اور ریٹرن میں آپ ثواب پاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم قرآن پاک میں آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم اس کو اور دیگر کیٹیگریز میں تو سمجھتے ہیں کہ ہاں نماز محافظ ہے، سب کچھ ہے۔ آپ دیکھیے جب تک آپ نماز، ایک یہ بھی ظاہر ایک عبادت ہے، عبادت میں جب تک آپ رہتے ہیں، جب تک آپ نماز میں رہتے ہیں، نماز آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس دوران 10 منٹ 15 منٹ جب بھی جتنی بھی دیر آپ نماز پڑھیں، اس وقت آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، اس وقت آپ گناہ نہیں کر رہے۔ تو عبادت خود ہمارے لیے ایک شیلڈ بن جاتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ تو کس نیت سے کرنی چاہیے؟ مالک تو واحد و یکتا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ بے شمار آیت قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ لہٰذا میرے دل میں نیت یہ ہے کہ میں تیری عبادت کروں، تجھے تیری عبدیت جو جس وجہ سے مجھے پیدا کیا گیا اس عبد ہونے کا حق ادا کروں۔
تو اس انداز میں عبادت ہونی چاہیے. کیسے ہونی چاہیے؟ جو فرائض ہیں ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خود آسانی فرما دی, ہمیں ٹائمز بتا دیے, ہمیں مہینے بتا دیے, نمازوں کے اوقات ہمیں بتا دیے گئے ہیں, کس کس انداز میں ہمیں کیسے کیسے جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے, دیگر احکامات ادا کرنے ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیے دنیاوی اعتبار سے ہم کسی بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو ہوتا یہ کہ سب صف آرا ہو کر اس بادشاہ کی طرف رخ کر کے اور بات کر رہے ہوتے ہیں, یا اگر وہ بات کر رہا ہے تو سب سن رہے ہوتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت انداز قائم کر دیا کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں, عبادت کرنی ہے تو قبلہ رخ ہو کے کرنی ہے. اب چاہے کوئی بیت اللہ کے اطراف میں ہے یا نہیں, دنیا کے کسی بھی حصے میں, جیسے ہی اس نے عبادت کرنی اس کو ایک جہت معلوم ہے کہ مجھے میرے رب کے گھر کی طرف اپنا رخ کرنا ہے, تو ایک کنیکشن بن جاتا ہے. جب آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, ایک کنیکشن آپ کا بن جاتا ہے کہ اب آپ اللہ کی بارگاہ میں, اب آپ نے دنیا سے رابطہ ختم کر دیا, اور چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی دعا کرنی ہے قبلہ رخ اپنا رخ کر کے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی انسان کا بھی سوچے کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو بیت اللہ کے قریب ہیں, میں تو اتنا دور ہوں. لیکن نہیں, اللہ نے آپ کو آپ کے گھر پہ یہ نعمت عطا کر دی کہ بس صرف اپنا رخ آپ قبلہ رخ کر لیں تو آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سن ہی رہا ہے, وہ تو شرک سے زیادہ قریب ہے, تو بس آپ میری بارگاہ میں آ گئے, اب جو چاہیں جتنی چاہیں آپ عبادت کریں. تو یہ دوری اللہ نے ختم کی ہے, عبادتوں کے ذریعے ہی یہ دوری ہماری ختم ہوئی ہے. پھر اس نے نظام الاوقات جس طرح دن اور رات بنائے ہیں, ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں, اسی انداز میں اس نے تمام نمازوں کی بھی اوقات ہمیں بتا دی ہے. اس سے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو رمضان المبارک کا ایک مہینہ بھی ہمیں عبادتوں کے حوالے سے بتا دیا, حج کا ایک مہینہ ہمیں عبادتوں کے حوالے سے یہ پریکٹسز بتا دی, تو اس نے وقت بھی مہیا کر دیا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو سارے وقت ہی عبادت کرتے رہتے ہیں, دیگر معاملات تو ہم انجام نہیں دے رہے. نمازوں کے عبادتوں کے اپنے اوقات ہیں, پھر آپ کو بریک بھی مل رہا ہے جس میں آپ دیگر دنیاوی معاملات بھی پورے کر سکتے ہیں. تو الغرض یہ سب کچھ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, نیت ہماری خالص ہونی چاہیے. آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دکھاوے کے طور پر عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ہم کچھ تھوڑا بہت ڈونیٹ کر دیتے ہیں, ہم فوراً سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی عبادتیں تم کر رہے ہو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو وہ عبادتیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی, کیونکہ وہ شرک پسند نہیں کرتا نا. اس کو چاہیے وہ چاہتا ہے میرے لیے خالص رہو, کم کرو میرے لیے اخلاص کے ساتھ کرو. تو اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنی نیت خالص رکھنی ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے. یہ جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہم کر رہے ہیں بس تو قبول فرما لے, اپنا قرب عطا کر دے. اسی نیت کے ساتھ انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پہ بھی ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اور آپ جب نماز کی بات کر رہی تھی, اور تو دوران گفتگو یہی بات میرے بھی ذہن میں ایک اور پوائنٹ بھی آیا کہ توجہ کا مرکوز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وہی نماز کی حالت میں ہم ہر کام سے کٹ جاتے ہیں, یعنی دنیا سے کٹ کر اس رب کائنات کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں کہ پروردگار بس میرا اور اب اس رب کا تعلق ہے, یعنی بندے اور اللہ کا تعلق ہے. اور پھر توجہ پوری کی پوری اس رب کی جانب ہوتی ہے تاکہ وہ رب بھی اپنی تجلیات, اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے پھر اس بندے پر. تو وہ جو ایک قلب کی اور ایک روحانی جو کیفیت ہے اس رب سے ملاقات کی, یا اس رب سے گفتگو کی, اس رب سے بات کرنے کی, جس سے بار بار کہا جاتا ہے کہ رب سے سرگوشی کریں, اس رب سے بات کریں, اپنے دل کی, اپنی زندگی کے ہر معاملات کو اس رب کائنات کے سپرد کر دیں. بہت خوبصورت گفتگو جاری تھی. اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اسلام کا فلسفہ عبادت. اور اس فلسفہ عبادت کو سمجھنے کے لیے جس طرح سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کے حوالہ جات سے بات کر رہے ہیں, حدیث مبارکہ اور دیگر جو پہلو ہیں اسلام کے, اس بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنے اندر اس عبادت کے فلسفے کو جذب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ جب ہم کسی بھی قسم کی عبادت کریں, جیسا کہ بات ہوئی نا مالی عبادت, جسمانی عبادت, اس کے علاوہ جو قولی عبادت ہے, کسی بھی قسم کی عبادت میں جب ہم شامل ہو جائیں تو اس رب کائنات کے قریب ہو جائیں. یعنی مقصود ہمارا ہے اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنا, اس کی رضا حاصل کرنا اور اس کو وحدہ لا شریک جاننا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہے, ہمارے ساتھ عالمہ آمنہ صدیقی بھی تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھتی ہوں, ارشاد فرما دیجئے کہ بحیثیت مجموعی بات کر لیتے ہیں آپا کہ عبادت کی جو اہمیت ہے, پھر عبادات کے جو انفرادی اور اجتماعی فوائد فرد واحد پر یا پوری سوسائٹی پر جو مرتب ہوتے ہیں, فرمائیے گا. دیکھیں زینب, ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں.
इबादत इनफरादी हो या इज्तिमाई हो, अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया होता है। इसके ज़रिए हर दुआ कबूल होती है और हर अमल मकबूल होता है और हमें अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती हैगी। देखिए ज़ैनब, जिस तरह मुरझाए हुए फूल जो हैं, शबनम के कतरे जो हैं मुरझाए हुए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत मुरझाए हुए दिलों को रोशनी बख्शता है। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह की इबादत का हक अदा कर दिया तो अल्लाह ताला उसकी सोच और उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसे अता करता है। तो हमें इनफरादी इबादत हो या इज्तिमाई इबादत हो, हर लम्हे अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहना चाहिए। इसलिए कि जिस चीज़ के सामने भी हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पत्ते हों, दरख्त हो, मट्टी हो, तो क़यामत के दिन गवाही देगा कि मेरे रब हर वक्त तेरी इबादत में मसरूफ़ रहता था और हर वक्त हम तेरे ज़िक्र में मसरूफ़ रहता था। देखिए ज़ैनब, हम अल्लाह के ज़िक्र में और अल्लाह की इबादत में सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हम दुनिया की बुराइयों से दूर रहते हैं। हमारी ज़िक्र, हमारी ज़ुबान जो है गीबत से, झूठ से, चुगलखोरी से, इन चीज़ों से बिल्कुल महफूज रहती है। इस्लाम का निज़ाम इबादत जहाँ हमें प्यार, मोहब्बत, खैर ख्वाही का जज्बा पैदा करता है, हमारे किरदार को निखारता है, हमारी शख्सियत को संवारता है, हमारे अखलाक को संवारता है। फिर उसके बाद देखिए हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में की ज़िंदगी गुजारने के आदाब सिखाता है। तो इसके साथ साथ इस्लाम का इबादत तसव्वुर सुस्ती, काहिली जैसी और दुनिया की सारी बुराइयों को भी ख़त्म करता है। देखिए मिसाल के तौर पर हम नमाज को ले लें ज़ैनब, हमें मतलब कि वक्त की पाबंदी के साथ साथ हमारे अंदर ज़ब्त नफ्स भी पैदा होता है। जैसे कि भी आमने ने देखा कि बुराइयाँ ख़त्म होती हैं, हमारे अंदर से बेहयाई के कामों की 1% भी रग़बत नहीं रहती कि हम अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं। और जब बंदा इबादत में मसरूफ़ रहता है तो उसका ज़मीर भी देखिए ज़ैनब उससे मलामत करता रहता है कि नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, मेरा रब तू हमारी शहरक से भी करीब है और हमें देख रहा है। तो इसी तरह यही हाल है कि देखिए नमाज की शान तो ये कि जब इंसान ज़ैनब नमाज के लिए खड़ा होता है तो सर से आसमान तक रहमत की घटा छा जाती है। फरिश्ते नमाजी के चेहरे के पास आके जमा हो जाते हैं और कहते हैं कि नमाजी, अगर तुझे पता चल जाए कि तेरे चेहरे के पास कौन लोग हैं और कौन तुझसे बात कर रहा है तो क़यामत तक तू सलाम ना फेरे। इसी तरह देखिए नमाज पढ़ने से इतना अच्छा अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त अल्लाह की इबादत करने का मौका दिया कि हम बुराई से भी दूर रहते हैं, हमारे दिल में ज़ब्त नफ्स भी पैदा होता है, तज़किए नफ्स भी पैदा होता है। और फिर जब इंसान सच्ची लो अल्लाह से लगा लेता है तो ज़ैनब मेरा ख्याल है कि बुराइयों से खुद ब खुद उसका दिल मलामत करने लगता है कि अल्लाह हम कोई बुराई ना करें। इसी तरह देखिए ना कि हज का है कि एक ऐसी इबादत अल्लाह ताला ने हमें अता की कि एक ही दिन, एक ही रोज़ तमाम मुसलमान एक ही लिबास पहने, एक ही तलबी पढ़ते हुए नजर आते हैं। देखिए मसावात और इज्तिमाइयत का भी हमें दर्द दिया और जहाँ हमें ये भी दर्द दिया है कि अल्लाह की नज़र में तमाम इंसान बराबर है। कितना बड़ा है कि आका हो, गुलाम हो, अमीर हो, गरीब हो, कि एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज। इसी तरह रोज़ा का है कि रोज़े में रोज़दार की खामोशी जो है वो सोना जो है वो इबादत है, खामोशी जो है तस्बीह है, उसकी हर दुआ कबूल है, हर अमल मकबूल है। यानी अल्लाह ताला ने हमें हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद, जितनी भी इबादत का दर्जा दिया गया है, हुकूकुल इबाद को भी हमारे मज़हब में जितनी भी इबादत हैं वो हमारी अखलाकी तरबियत भी करती हैं, हमारे नफ्स का तस्किया भी करती हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब भी हमें इनके ज़रिए हासिल होता है। और ज़ैनब हम दुनिया की बुराइयों से दूर रहते हैं। एक मिनट आपका कि 2 लोग थे, एक का नाम जलील था और एक का नाम कलील था। जलील हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे, हर वक्त उनका अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे और कलील कभी कभार अल्लाह का जिक्र करते थे। जब जन्नत में जाने का वक्त आया तो जलील रह गए और कलील जन्नत में जा रहे हैं। तो लोगों ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरे रब, जलील तो हर वक्त तेरा जिक्र करता था, तेरी इबादत करता था, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा रहा। तो दरबार इलाही से निदाई कि जलील हर वक्त मेरा जिक्र करता था, हर वक्त मेरी इबादत करता था, मगर दिखावे की इबादत करता था। कलील एक मर्तबा मेरा नाम लेता था, मगर
صدقے دل سے مجھے یاد کرتا تھا. تو ہم جو بھی عبادت کریں اس میں نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے, کوئی دکھاوا نہیں ہو چاہیے, صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی اس میں مطلوب ہو. سبحان اللہ. یعنی آپ قلیل عبادت کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اگر بے شک ہم تھوڑی عبادت کریں لیکن یکسو ہو کر کریں, اس رب کے سامنے جھکیں, تو وہ 5 وقت جو فرائض ہیں وہ تو ہیں, لیکن اس کے علاوہ اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو پھر تواتر کے ساتھ کرنی ہے, مختصر کرنی ہے, لیکن ترتیب کے ساتھ, توازن کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ کرنی ہے. یہی ہماری تعلیمات, اسلامی تعلیمات بھی ہیں. آپ کے جانب بڑھوں گی. یہ ارشاد فرمائیے گا آمنہ کہ اب ہم بار بار پورے پروگرام میں ہم نے بات کی عبادت کے فلسفے کو, بہت اچھے سے ہم نے سمجھا بھی, ہمارے اندر ایمانی قوت بھی بیدار ہوئی, ایمان کی اور مزید چاشنی بھی ہمارے ذہنوں میں ہے, ہمارے دلوں میں ہے, روح میں ہے. لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے آج بھی موجود ہیں جو عبادت کو یکسر فراموش بھی کر دیتے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ عبادت کو یکسر فراموش کرنے والوں کو, اس سے کو جو عبادت سے دور ہو جاتے ہیں, اس دوری کے کیا کیا نقصانات ان کو اٹھانے پڑتے ہیں, فرمائیے گا. دیکھیں, عبادت وہی کرتا ہے جو صاحب ایمان ہے, جو مسلمان ہے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو عبادت سے دور ہو جائے اور عبادت نہ کرے تو وہ علل اعلان اللہ رب العزت سے جنگ کا وہ کر رہا ہے نا. کیوں ہم لوگ آپس میں بڑے آرام سے کہہ تو دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, اللہ ہمیں ہدایت دے, ہم نماز پڑھنے لگ جائیں, ہم روزہ رکھنے لگ جائیں, یا کوئی بھی دیگر عبادت ہے پردہ کرنے لگ جائیں, غیبت سے رک جائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا کہ دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا, اب تو کوئی اور ہدایت تو آنی نہیں ہے, اب تو بس آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اب کیا چیز ہے آپ کو جو عبادت کرنے سے روک رہی ہے؟ تو یہ ہمارے اندر کی سستی, یہ ہمارا اپنا نفس جو ہم پر حاوی ہے, یہ اس کی وجہ سے ہم نمازوں سے, دیگر عبادات سے دور ہو رہے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں عرض کرنا چاہوں گی, کیونکہ جو شخص اتنا کہہ لیں کہ وسیع ذہن کا ہو جائے نا کہ جو عبادت نہ کرنے پہ بھی نادم نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں نا عام لفظوں میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے, وہ اسی وجہ سے کہ گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, نیکیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر ایک وقت اللہ کی پنشمنٹ کے اعتبار سے ایسا آتا ہے کہ آپ کے دل پر کوئی بھی اچھی بات اثر نہیں کر رہی ہوتی, اور یہ لمحہ انسان کی زندگی میں اسی وقت آتا ہے جب گناہوں کا انبار لگ جائے اور نیکیاں کم ہو جائے. سیاہ نقطہ ہوتا ہے, وہ بڑھتے 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 پورا قلب آپ کا جو ہے, اب اسی وقت یہ کنڈیشن ہماری شروع ہوتی ہے کہ ہمیں کہیں چین نہیں مل رہا, ہمیں کہیں سکون نہیں مل رہا, کسی جگہ راحت نہیں ہو رہی, پرسکون نیند نہیں آ رہی, کہیں چین نہیں ہے. پھر قرآن ہی ہمیں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین آتا ہے. تو جب ہم اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں, ہمارا دل سیاہ ہو گیا, کوئی اچھی بات اس پر اثر نہیں کر رہی, تو ایک انداز میں حدیث مبارکہ کے تحت انسان کو جب عبادت کا پاس نہیں رہتا تو وہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ نہیں کر رہا, تو اس میں حیا کی کمی آ گئی. اور جب حیا کی کمی آ جاتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, اگر تمہیں حیا نہیں پھر تو تم جو مرضی چاہے کرو. تو جب انسان مطلب ایک انداز سے جب ہم عبادت سے اجتناب کر لیتے ہیں, رک جاتے ہیں, کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں, عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں, بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں آج نہیں کل کر لیں گے, تو اللہ بھی ایک وقت کو آپ پر سے نظر ہٹا لیتا ہے. پھر اور وہ کل کبھی نہیں آتی, اور وہ کل کبھی نہیں آتی, کیونکہ ہم پھر وہ گناہوں تلے دبتے رہتے ہیں, شیطان کے بہکاوے میں ہم آتے رہتے ہیں. اور وہ ہمارا کیا یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم لوگوں نے عبادت کو زندگی کے آخری حصے پہ اٹھا کر رکھا ہے. ابھی تو بہت زندگی ہے, جینا ہے, شادی ہے, بچے ہیں, کریئر بنانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. آخری حصے میں جب لاغر ہو جائیں گے, جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوگا, دوسروں پہ ڈیپینڈ ہو جائیں گے, تب لیٹ کر آدھی ادھوری نان پریکٹسز نمازیں ہم پڑھیں گے, ہم یہ سوچتے ہیں. تو ایسی عبادت کا فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جوان کی توبہ کرنا اتنا پسند ہے, جوانی کی عمر میں عبادت کرنا اتنا پسند ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص جوانی کی حالت میں توبہ طائب کر لے, اپنے گناہوں سے توبہ مانگ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آتا ہے اس کا یہ عمل کہ وہ جس ایریا میں رہتا ہے, جس علاقے میں رہتا ہے, اس علاقے کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے, جو ایک نوجوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. تو اسی کے بالکل برعکس جب ہم عبادت نہیں کریں گے, آپ کو پتہ ہے انڈیویجولی بھی اگر ہم عبادتوں کے حوالے سے دیکھیں, روزے کے تارک روزے جو روزے دار جب روزہ نہیں رکھتے ان کے وعیدیں کیا کیا ہے, نماز جب کوئی نہیں پڑھتا اس کی وعیدیں کیا کیا ہیں, حج ہونے کے مال ہونے کے باوجود, وقت ہونے کے باوجود اگر نہیں کر رہا, تمام عبادتوں کی وعیدیں ہیں ہمارے پاس. ایون اگر ہم غیبت کرتے ہیں اس کی بھی ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا تو اس پر کیا کیا وعیدیں آئیں گی. ظاہر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, وقت مختصر ہے ہمارے پاس. تو جب ہم عبادت نہیں کر رہے تو ہم گناہ میں ہیں, ہم مستقل گناہ میں ہیں, اور جتنی پھر زندگی گزر رہی گناہوں میں, اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. اب وہ اللہ کی رحمت پر منحصر ہے, وہ یہاں آپ کو کسی آزمائش میں, بیماری میں ڈال کے یہاں آپ کی گناہ دھو دے, یا پھر وہ آپ کو عذاب قبر دے, یا حشر میں جب ہم اپنے نامہ اعمال لے کے جائیں
واللہ عالم اگر نیکیاں کم ہوں گی تو اس وقت بھی ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی. تو وہی باتیں ہم اس جہاں کی سزا تو نہیں بھگت سکتے, اس قابل ہی نہیں ہے. تو کوشش یہی کیجئے کہ ابھی بھی زندگی ہے, وقت ہے, اپنی عبادتیں مکمل کیجئے, بالخصوص جو فرائض ہیں ان کی تو ادائیگی کرنی ہے, اس کے بغیر تو چھوٹ ہی نہیں ہے, اس پہ تو کرنی ہے. یہاں یہ ہوتا ہے, اب اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی فرض ادا ہو گئے, کافی ہے, سنتیں نوافل ہم چھوڑ دیتے ہیں. روز محشر جب ہمارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں گے اور ہمارے فرائض کم ہوں گے اتنے کہ ہم جنت میں جا سکیں, اس وقت اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ اس کی جو نفلی عبادتیں ہیں, جو سنتیں ہیں, جو واجبات ہیں, وہ اس کی فرض کی کیٹیگری میں ڈال کر اس کی نیکیاں بلند کری جائیں اور اس کو داخل جنت کیا جائے. تو کوئی بھی عبادت, کوئی بھی کام جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا وہ ویسٹ نہیں ہوگا, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کام دے گا, دنیا میں بھی فائدہ دے گا, آخرت میں بھی فائدہ دے گا. تو جو تاریک عبادتیں وہ دراصل صرف زبانی کلامی اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, ایکچوئل میں وہ نہیں کرتے. اگر ایکچوئل میں محبت کریں گے تو وہ عبادتیں بھی کریں گے. سبحان اللہ. یعنی وہی بات ہو گئی نا کہ ہم دنیا میں بھی اگر اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اگر ماں ہمیں بلاتی ہے یا کسی کام کا حکم دیتی ہے اور اس کو بجا نہیں لاتے تو ماں کو غصہ آتا ہے. یقینی طور پر وہ کہتی ہے کہ تم ماں آوازیں دیتے ہو, محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور حکم عدولی بھی کرتے ہو, تو پھر وہ رب کائنات کے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے تو اس کے احکامات کی بجاوری تو ہمیں ضرورتاً کرنی ہے. اور ہمارا جو اصل ہے یعنی ہماری زندگی کا جو مقصد ہے, مقصد حیات ہمارا یہی ہے. وہ کیا, یعنی اللہ کی عبادت. آپ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, کوئی ایک میسیج دینا چاہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ میرے رب مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو رضائے الہی کا باعث ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں اور ہر عمل ہمارا تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آمنہ آپ تشریف لائیں, بہت مشکور ہیں آپ کی آمد کے, بہت ممنون ہیں. بس جتنا ہمیں اللہ رب العزت نے جو اس دنیا میں بھیجا ہے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. اب ہم نے فلسفہ عبادت کو تو سمجھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرائض ہیں, ہماری اسکالرس نے جس طرح ہمیں بتایا کہ فرائض تو ہمیں ادا کرنے ہیں, لیکن ہمیں نوافل کے ساتھ ساتھ بھی اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے. جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو یقینی طور پر جب ہم نے کسی شکستہ دل کو سہارا دیا ہوگا, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے, کسی کے کام آئے ہیں, کسی بیوہ کے کام آئے ہیں, کسی کے راستے چلتے مدد کی ہے, وہ تمام نیکیاں یہ بھی عبادت ہیں اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.